ग्रामीण कदर नाजरीन, आज एक अहम बात आपके साथ करने के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त मजलूम तरीन जमात अहले सुन्नत है। नज़रियाती एतबार से बाकी जितने भी फ़िरके हैं, हर फ़िरके को दुनिया के अंदर कुफ्र की तरफ से, यहूद की तरफ से, हुनूद की तरफ से, दीगर यूरोपीय ममालिक की तरफ से कोई ना कोई सहारा है। एक वाहिद सुन्नी है कि जो अल्लाह के आसरे पर है या अल्लाह के रसूल के आसरे पर है, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वसल्लम। इस वक्त अहले सुन्नत को इत्तिहाद और इत्तेफाक की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे पाकिस्तान के अंदर सुन्नी मशरब और सुन्नी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे अफराद ने अपनी अपनी तंजीमें बना रखी हैं। तगो-दो है, कोशिश है, हर किसी का एक अपना नारा है, हर किसी का इजहार के लिहाज से एक अपना नज़रिया है। सियासी मैदान में देखें तो जितनी भी सुन्नी जमातें हैं, सब सुन्नी जमातें तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा ख़त्म नबूवत और निज़ाम मुस्तफ़ा के निफाज़ का नारा लगाती हैं। इस तमाम सूरत हाल के पेश नज़र मैं जो बात आपसे करना चाहता हूँ, उस्ताद ग्रामी अमीरुल मुजाहिदीन क़िबला अल्लामा हाफ़िज़ ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आप फरमाया करते थे पंजाबी के अंदर कि बंदा गल इंज दी करे कि अगले दा धूँ निकले। हर एक अपने अंदाज में काम कर रहा है। सवाल ये है कि इन तमाम के होते हुए कुफ्र किससे लर्ज़ा है, काफिर किससे डरते हैं? बिल्कुल खुली सी दो टोक और वाज़ेह सी बात है। मैं किसी पर तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन उस्ताद ग्रामी की उस बात को सामने रखा जाए ना, तो आज भी ये बात वाज़ेह है कि दो शख्सियात माजी करीब के अंदर ऐसी थीं, जब वो बोलते थे तो कुफ्र थर थर कांपता था। उनमें एक अल्लामा हाफ़िज़ ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे अल्लामा मुफ़क्किर इस्लाम डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया। ये दो ऐसे लोग हैं कि जब कोई भी बात करते थे, ये बैठे पाकिस्तान, पंजाब, लाहौर के छोटे से कमरे में होते थे, लेकिन इनकी बात के अंदर पावर ऐसी होती थी कि ये यहाँ पर बोलते थे, वाइट हाउस में खलबली मच जाती थी। ये यहाँ पर बात करते थे, अमेरिका के ऐवान लर्ज़ा बरंदाम हो जाया करते थे। अल्लाह की रज़ा अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से पर्दा फरमा गया। उसके बाद जानशीन अमीरुल मुजाहिदीन साहबज़ादा हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब ने अपने वालिद ग्रामी की दीनी, सियासी, मिली खिदमात का बेड़ा अपने सर लिया और खुशकिस्मती से अल्लाह ताला ने उनको भी वही रोब अता फरमाया, वही दबदबा अता फरमाया, ललकार के अंदर, गुफ्तार के अंदर वही पावर अता फरमाई और किरदार के अंदर उनके वालिद ग्रामी वाली वही खूबसूरती और शाइस्तगी अता फरमाई कि आज अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब को भी अल्लाह ने ये एजाज़ बख्शा है कि बैठे पाकिस्तान में एक बयान जारी करते हैं, इंडिया से लेकर अमेरिका तक जितने भी कुफर के ईवान या कुफर के आलाकार हैं, सब थर थर कांपते हैं। मैं आप हजरात के सामने ये बात करना क्यों चाहता हूँ? हजरात ग्रामी, इस वक्त मैं खुसूसी तौर पे मुखातिब हूँ अहले सुन्नत का दर्द अपने दिल में रखने वाले नौजवानों से, बुजुर्गों से, भाइयों से और बहनों से। हमें इत्तेहाद की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिलखुसूस अगर हम चाहते हैं कि दीन तख्त पर आए, अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये नारा कि छाया छाया दीन छाया, ये सच्चा साबित हो, तो याद रखना कि ये इत्तेहाद के बगैर मुमकिन नहीं है। जब हम बात करते हैं इत्तेहाद की, बाकी तहरीकें, अहले सुन्नत की बाकी शख्सियात और तंजीमात, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अपना एक वजूद और एक नाम और एक तशख़्ख़ुस रखती हैं, लेकिन ये अल्लाह की अता है कि जब भी इत्तेहाद अहले सुन्नत की बात आती है ना, दो तसव्वुर लाजमी आंखों के सामने घूमना शुरू हो जाते हैं। उनमें एक रिज़वी नाम होता है, एक जलाली नाम होता है। ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ारी हयात में भी जब भी इत्तेहाद अहले सुन्नत की बात होती थी, तो अवाम अहले सुन्नत की नज़रें इन दो मराकज़ की तरफ जाती थीं, रहमतुल लिल आलमीन मस्जिद का मरकज़ और मरकज़ सिरात मुस्तकीम। आज भी वही सूरत हाल है। अहले सुन्नत के इत्तेहाद की बात हो तो अवाम अहले सुन्नत की निगाह जैसे ही उठती है ना, तो अवाम अहले सुन्नत की निगाह में आज भी दो ही मरकज़ है, मरकज़ इस्लाम, मरकज़ अहले सुन्नत, मरकज़ इश्क मोहब्बत, मरकज़ वफ़ा जामे मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन, और इन्हीं तमाम अक़ायद, एतक़ादात और अलक़ाबात के साथ दूसरा मरकज़ है मरकज़ सिरात मुस्तकीम। हमें ज़रूरत है कि ये हमारे दोनों बड़े, एक सियासी एतबार से अपना वजूद रखते हैं, दूसरा अपने बुजुर्गी के एतबार से, इल्म के एतबार से कद काट रखते हैं, और अगर इनके नज़रियात को देखा जाए तो इनके नज़रियात बिल्कुल आपस में जुदा जुदा नहीं है, मुतसादिम नहीं है, आपस में टकराते नहीं हैं। डॉक्टर जलाली साहब भी रिजवी हैं, साद हुसैन रिजवी साहब भी रिजवी हैं,
ڈاکٹر جلالی صاحب بھی افکار امام احمد رضا کی ترویج و اشاعت کا کام کر رہے ہیں، اور ادھر سے حافظ سعد حسین رضوی اور ان کے والد گرامی علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی مونوگرام فکر امام احمد رضا کی ترویج و اشاعت کا ہے۔ یہ تو ہے بنیاد۔ اگر ان کی تنظیمی سیاسی بنیاد کو دیکھا جائے، ساکھ کو دیکھا جائے، تو غازی ملک ممتاز حسن قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کا عظیم کارنامہ کہ انہوں نے وقت کے گورنر کو 27 گولیوں سے چھلنی کر کے عشق مصطفیٰ کا جام پیا، شہید ہوئے۔ تو غازی صاحب کی شہادت سے قبل ایک تحریک بنی تھی، تحریک رہائی غازی ممتاز حسن قادری، جس کا امیر ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو بنایا گیا تھا، جس کے تحت علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس تحریک کے لیے سرگرمیوں کو بہت زیادہ محنت کے ساتھ چلایا اور آگے بڑھایا۔ یہ غازی ممتاز حسن قادری کے نام سے تھی، اس تحریک کو تحریک لبیک یا رسول اللہ کا نام دے دیا گیا۔ یہ دونوں بزرگ شخصیات رضوی صاحب، جلالی صاحب، اس تحریک کو لے کر چلے اور بہت ہی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھنے لگے، حتیٰ کہ بیچ میں کچھ ایسے معاملات پیدا ہو گئے، وقت آیا کہ 2017 میں یہ دونوں حضرات آپس میں جدا جدا ہو گئے، عناصر بیچ میں جو بھی تھے، اسباب جو بھی تھے، وجوہات جو بھی تھی، علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ اس کے فوراً بعد ادھر بھی تحریک لبیک یا رسول اللہ، ادھر بھی تحریک لبیک یا رسول اللہ، لیکن دونوں تحریکیں غیر سیاسی تحریکیں تھیں۔ تحریک لبیک پاکستان کا وجود اس وقت بنا، وہ قومی اسمبلی کی سیٹ خالی ہوئی تو دیگر سیاسی پارٹیوں نے وہاں سے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا، تو قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تحریک کو سیاسی اعتبار سے رجسٹرڈ کروایا۔ وہ پہلا الیکشن تھا تحریک لبیک کا کہ جو سیاسی اعتبار سے انہوں نے میدان میں قدم رکھا اور بڑی پاور کے ساتھ قدم رکھا۔ چند ہفتوں کی محنت کے بعد پاکستان کی تیسری بڑی سیاسی جماعت بن کر تحریک لبیک پاکستان سامنے آئی۔ یہاں تک چند ایک اختلافات بھلے تھے، لیکن وہ شواہد آج بھی موجود ہیں کہ جب تحریک لبیک پاکستان نے پہلا الیکشن لڑا 2017 کا، ڈاکٹر جلالی صاحب نے اعلانیہ تحریک لبیک پاکستان کی حمایت کی کہ تمام سنی، غیرت مند سنی تحریک لبیک پاکستان کو جتانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ تحریک لبیک پاکستان بن گئی، لیکن یہاں پر بھی اب جو اختلاف ہے، وہ اختلاف نہ تو ذاتی اعتبار سے ہے، نہ ہی وہ اختلاف نظریاتی اعتبار سے ہے، نہ ہی وہ اختلاف فکری اعتبار سے ہے، محض تحریکی تنظیمی معاملات میں کچھ باتیں ایسی سامنے آئیں کہ یہ دونوں بزرگ علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ وقت گزرا، 2018 کے اندر پھر جب الیکشن آئے تو ڈاکٹر جلالی صاحب نے اپنی جماعت علیحدہ سے تحریک لبیک اسلام کے نام سے رجسٹرڈ کروائی۔ اب یہ دونوں آپس میں سیاسی فریق بن کر آمنے سامنے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، دونوں کا اپنا ایک سیاسی وجود بن گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا تحریک لبیک پاکستان اور تحریک لبیک اسلام، ان دونوں تحریکوں کے ذمہ داران کی آپس میں کوئی نظریاتی دشمنی ہے؟ نظریاتی اعتبار سے ایک دوسرے کے مخالف ہیں؟ چھان بین کر لیں، شروع سے لے کر آج تک یہ دونوں آپس میں ایک ہے۔ ایک بات تھوڑا سا پیچھے چلیں، غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رہائی کا سلسلہ بنا، یہ دونوں شخصیات رضوی صاحب، جلالی صاحب ایک پلیٹ فارم پہ، غازی صاحب شہید ہو گئے، ان کے خون کا مطالبہ کرنے کے لیے دونوں شخصیات ایک پلیٹ فارم پہ، تحریک لبیک یا رسول اللہ بنی، دونوں شخصیات ایک پلیٹ فارم پہ۔ جب سیاسی میدان میں علیحدہ علیحدہ ہوئے، وہ اختلاف بھی ایسا نہیں تھا کہ جلالی صاحب کو خادم رضوی صاحب کے عقائد پر کوئی شک تھا، یا خادم رضوی صاحب کو جلالی صاحب کے عقائد پر کوئی شک تھا۔ ایسی کوئی بات آج تک سامنے نہیں ہے۔ بتانے کا اور بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں تک یہ سب ایک ہیں، حتیٰ کہ وقت آیا، قدرت کا فیصلہ، خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دار فانی سے پردہ فرما گیا۔ جب خادم صاحب رحمۃ اللہ علیہ پردہ فرما گئے تو آج بھی ویڈیوز موجود ہیں، تصویریں موجود ہیں، ثبوت موجود ہیں۔ علامہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ رضوی صاحب کے جنازے میں خود بھی آئے اور اعلان بھی کیا کہ میرے جتنے بھی معتقدین ہیں، میں خود بھی جنازے میں جا رہا ہوں، وہ سب علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے جنازے میں پہنچے۔ ڈاکٹر صاحب نے مینار پاکستان گراؤنڈ میں آ کر جنازہ پڑھا۔ یہ بتانے کا مقصد بھی وہی ہے کہ یہاں تک بھی رضوی اور جلالی اختلاف جن بنیادوں پر بھی ہے، لیکن عقیدے میں اختلاف اور نظریاتی دشمنی نہیں ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ بن گئے علامہ سعد حسین رضوی صاحب۔ سعد حسین رضوی صاحب نے جیسے ہی تحریک لبیک پاکستان کی باغ ڈور سنبھالی، انہوں نے معاملات کو ہینڈل کرنا شروع کیا۔ حکومت کی طرف سے ظلم و ستم شروع ہوا، حتیٰ کہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب قبلہ کی گرفتاری کا معاملہ، اس دوران ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب قبلہ نے سعد حسین رضوی صاحب کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ یہاں سے بھی آپ حضرات سمجھ آئیں
کہ ان کا آپس میں اس اعتبار سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بلکہ ایک بات رہ گئی، جب 2017 نومبر میں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب مارچ لے کر گئے ڈی چوک، چند دن انہوں نے دھرنا دیا، ان کا وہاں پر دھرنا دینے کا سبب کیا تھا کہ ختم نبوت کی شکوں میں ڈاکہ ڈالا گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب وہی مطالبہ لے کر وہاں پہنچے۔ جب ڈاکٹر صاحب آئے، پھر اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب ایک بہت بڑا سمندر انسانوں کا لے کر فیض آباد پہنچے۔ ان کا بھی وہاں پر جانے کا مقصد یہی تھا کہ ختم نبوت کے اوپر جو حملہ کیا گیا ہے وہ شکیں دوبارہ بحال کی جائیں، اور ان ڈاکوؤں کو جنہوں نے ختم نبوت پر حملہ کیا ان کو بے نقاب کیا جائے۔ دونوں کا وہاں پر جانے کا مقصد ایک ہی تھا، نظریہ ایک تھا، فکر ایک تھی، راستہ بھی ایک تھا، اگرچہ وقت علیحدہ علیحدہ تھا۔ یہاں پر ایک بہت بڑی تاریخی اور مزے کی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جس دن ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب اپنا دھرنا ختم کر کے واپس آ رہے تھے، ایک صحافی نے سوال کیا۔ اس نے کہا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب سے کہ آپ بھی اسی مسئلے میں آئے تھے، خادم رضوی صاحب بھی اسی مسئلے میں آ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے آنے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ تو ڈاکٹر صاحب نے خوش طبعی میں اور مسکراتے ہوئے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ ضربیں جتنی زیادہ لگیں گی اثر اتنا زیادہ ہوگا، یعنی کہ اپنے وہاں پر بیٹھنے کو بھی کارآمد قرار دیا، اور رضوی صاحب کے مارچ جو کہ اس وقت تیاریوں میں تھا، ابھی روانہ ہونا تھا، اس کے آنے کو بھی ڈاکٹر صاحب نے خوش آئند قرار دیا۔ ثابت کیا ہوا کہ دونوں کے نظریات میں اختلاف نہیں ہے۔ اب واپس آ جائیں دوبارہ، سعد رضوی صاحب گرفتار ہو گئے، ثبوت موجود ہیں کہ ڈاکٹر جلالی صاحب نے باقاعدہ طور پر حکومت وقت سے حافظ سعد حسین رضوی صاحب کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ جب رحمت للعالمین مسجد کے اوپر اس وقت کی حکومت نے حملہ کیا اور وہاں پر اشکان مصطفیٰ کو شہید کیا گیا، زخمی کیا گیا، سیدھے فائر چلائے گئے، اس وقت بھی ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے شہیدوں کے خون کا بھی مطالبہ کیا، زخمیوں کے قصاص کا بھی مطالبہ کیا، اور حافظ سعد حسین رضوی صاحب کا رہائی کا بھی مطالبہ کیا، اور حکومت کو خبردار کیا کہ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کے اوپر سے ظلم و ستم کو بند کیا جائے۔ اور اس میں جو زخمی ہوئے ان زخمیوں کو ڈاکٹر صاحب نے اپنے زخمی کہا، اس میں جو شہید ہوئے ان شہیدوں کو ڈاکٹر صاحب نے اپنے شہید کہا۔ یہاں سے بھی آپ کیا سمجھیں گے؟ کیا ان کا آپس میں کوئی اختلاف ہے؟ محض تنظیمیں جدا جدا ہیں، رستہ ایک ہے، مونوگرام ایک ہے، طریقہ ایک ہے، نعرہ ایک ہے، جماعت ایک ہے۔ ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کی تقریب ہوئی، 2 دن عرس رہا، 28 کو 29 کو۔ اس تقریب کے اندر سعد حسین رضوی صاحب بھی پہنچے، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب بھی پہنچے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سعد رضوی صاحب کی تحریک کی بنیاد بھی ممتاز حسین قادری صاحب ہیں، اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی تحریک کی بنیاد بھی ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی ملک دل پذیر آوان صاحب نے چند منٹ وہاں پر خطاب کیا عرس مبارک کی تقریب میں۔ وہاں پر غازی صاحب کے بڑے بھائی دل پذیر صاحب نے ان دونوں شخصیات کو سراہا، ان کے کردار کو سراہا، جہاں پر انہوں نے کہا کہ غازی صاحب کا اپنا کردار بڑا بے مثال کردار ہے کہ اللہ رسول کی بارگاہ میں ان کو مقبولیت نصیب ہوئی۔ اس کے بعد غازی صاحب کی محبت عوام اہل سنت کے دلوں میں جاگزین کرنے میں سب سے بڑا کردار اگر کسی کا ہے تو وہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہاں پر بھی آ جائیں تو دونوں کی تنظیموں تحریکوں کی مرکزیت ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ایک شخصیت ہے، اور دونوں اسی سٹیج پر پہنچے، اگرچہ وقفے وقفے سے پہنچے۔ اب یہاں پر گرامی قدر ناظرین، جب اتنے سارے معاملات ہیں کہ دونوں ایک ہیں تو کیا ہی خوب ہو کہ یہ دونوں دوبارہ سے اکٹھے ہو جائیں۔ جب غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معاملہ بنا، رضوی صاحب اور جلالی صاحب ایک ہی پروگرام میں جب اکٹھے ہوا کرتے تھے نا، مجھے یاد ہے میں اکثر اپنے دوستوں سے کہا کرتا تھا کہ یار آج رضوی صاحب اور جلالی صاحب کو اکٹھا دیکھتے ہیں نا، قسم سے نورانی اور نیازی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ حقیقت بات ہے، آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ پھر سے وہ یادیں تازہ ہوں۔ ہاں، اس کے لیے کچھ باتوں کا پایا جانا ضروری ہے، اس کے بغیر اتحاد مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ میں مختصر عرض کروں گا۔ سب سے پہلے میں مخاطب ہوں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی بلا اور ان کے حلقہ احباب کے لوگوں سے۔ سیاست پاکستان کے اندر جمہوریت کے تابع ہے، اس حوالے سے میں پہلے بہت ساری باتیں کر چکا، بلکہ مجھے یاد آ گیا کہ میں نے اس حوالے سے ایک کلپ ریکارڈ کیا تھا، تو ہمارے بہت سارے
قابل قدر علماء کا ایک پورا وفد میرے پاس تشریف لایا تھا. انہوں نے بہت سارے میرے سامنے سوالات رکھے. بڑی محبت کے ماحول کے اندر ان کے ساتھ گفتگو ہوئی. میری اصلاح فرمانے کے لیے آئے تھے. بہرحال بہت اچھی بات ہوئی تھی. اس وقت بھی میرا بیانیہ یہی تھا کہ ہمارے ملک کی سیاست جمہوریت کے تابع ہے. اگر ہمارے سنی علماء سیاست کے میدان میں آتے ہیں تو ہماری ملکی مجبوری کی بنیاد پر ان کو جمہوریت کے اصولوں کو اپنانا پڑے گا. اگر جمہوریت کے اصولوں کو نہیں اپناتے تو جو ان کا نعرہ ہے کہ چھایا چھایا دین چھایا, آیا آیا دین آیا, سب بے سود ہے, سب بے فائدہ ہے. اگر چاہتے ہیں کہ دین کو تخت پر لائیں تو پھر ان جمہوری مجبوریوں کو سمجھنا پڑے گا. ان مجبوریوں کو سمجھتے ہوئے ہمارے ان حضرات کو ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا بامر مجبوری. ان کی بات سننی پڑے گی بامر مجبوری. ان کے ساتھ بات کرنی پڑے گی بامر مجبوری. لیکن بہت ہی دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جب بھی ایسا ہوتا ہے نا, ہمارے کچھ لوگ اس مجبوری کو مجبوری نہ سمجھتے ہوئے واویلا شروع کر دیتے ہیں کہ جی دیکھو سعد رضوی شیعوں کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے, فکر امام احمد رضا سے بغاوت ہو گئی. دیکھو جی سعد رضوی صاحب دیوبندیوں میں جا کر بیٹھ گئے, وہابیوں میں جا کر بیٹھ گئے, امام احمد رضا کی فکر سے بغاوت ہو گئی. ارے میرے بھائی یہ مجبوری ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سنیت کا کوئی سیاسی وجود ہو تو آپ کو یہ عمل کرنا پڑے گا. اس کے بغیر آپ نہیں اپنا وجود دکھا سکتے. تو لہٰذا ان مجبوریوں کو سمجھیں, سمجھتے ہوئے تھوڑا سا اپنے اندر برداشت والی کیفیت پیدا کریں. جب ادھر سے برداشت والی کیفیت پیدا ہو جائے اس کے بعد بہت ساری باتوں کو بین السطور چھوڑتے ہوئے میں ٹو دی پوائنٹ اب مخاطب ہونے لگا ہوں تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ داران اور کارکنان سے. ہمارے اندر بھی کچھ خامیاں ہیں, کچھ کمزوریاں ہیں. ابھی 2024 کے الیکشن گزرے 8 فروری والے, ہماری تحریک لبیک پاکستان ہر آستانے پر گئی, ہر عالم دین کے پاس گئی, ہر کسی بھی ایسے شخص کے پاس گئی جو مذہبی سیاسی اعتبار سے اپنا ایک نام اور اپنا ایک معروف تشخص رکھتا ہے. میں نے اس وقت بھی آواز بلند کی تھی, اس وقت بھی میں نے مطالبہ کیا تھا کہ تحریک لبیک پاکستان کو مرکز صراط مستقیم جانا چاہیے. ہار جیت وہ بات کا معاملہ ہے, سنیوں کا دل بڑا ہو جاتا, حوصلے بلند ہو جاتے ہیں. تحریک لبیک پاکستان کا یہ الیکشنوں کے دنوں میں مرکز صراط مستقیم نہ جانا بہت سارے سنیوں کی دل آزاری ہوئی ہے. یہ بات حقیقت ہے اور اس کو تسلیم کرنا پڑے گا. وقت گزر گیا. وہ پنجابی میں ایک بڑی مزیدار کہاوت ہے, پنجابی میں کہتے ہیں ڈلے بیراندا کچھ بھی نہیں گیا, بیر ڈل گئے نے چک لو. یہاں پر بھی وہی بات ہے, وقت گزر گیا کوئی بات نہیں. اللہ سلامت رکھے ہمارے ان قائدین کو, ڈاکٹر جلالی صاحب کو, سعد رضوی صاحب کو, اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی والی طویل عمریں عطا فرمائے. ابھی میدان باقی ہے, سیاست کریں لیکن خدا را سنیوں کو ایک کر کے سیاست کریں. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی جو منافرت ہے اس کو ختم کریں, متحد ہو جائیں. اب ہمارے کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ تشویش پیدا ہوتی ہے کہ جلالی رضوی اختلافات محض ذاتیات کی بنیاد پر ہے. میں اس حوالے سے کچھ کہنا نہیں چاہتا, لیکن عوام یہ سوال ہم سے کرتے ہیں کہ کیا ان کا اختلاف ذاتیاتی بنیاد پر ہے؟ اگر ذاتیاتی بنیادوں پر یہ اختلافات ہیں تو ہمارے لیے بات تشویشناک بھی ہے, پریشان کن بھی ہے اور شرمندہ کرنے والی بھی ہے. ڈاکٹر جلالی صاحب قبلہ کے والد گرامی کا انتقال ہوا. تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے ادھر تعزیتی کوئی پیغام نہیں گیا, جو کہ ہمارے لیے دکھ دینے والی بات ہے. اس سے قبل ڈاکٹر جلالی صاحب کا آپریشن ہوا اور جس پروسیس سے ڈاکٹر صاحب گزرے بہت ہی مشکل مرحلے سے گزر کر دوبارہ کھڑے ہوئے. ڈاکٹر جلالی صاحب کے لیے تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ داران کی طرف سے کوئی بھی کسی قسم کا تیمارداری کا پیغام, نہ کوئی شخصیت گئی, نہ کوئی مرکز کی طرف سے اس طرح کا پیغام جاری ہوا, نہ کوئی دعائیہ جملہ بولا گیا. یہ بات ہمارے لیے دکھ دینے والی بات ہے. اس سے پہلے اگر دیکھیں قبلہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی. ڈاکٹر صاحب جنازے میں خود چل کے گئے, لیکن اس کے بعد مفتی عابد جلالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو کہ ڈاکٹر جلالی صاحب کے چھوٹے بھائی تھے, ان کی وفات ہوئی. تو تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے کوئی تعزیتی پیغام جاری نہیں کیا گیا. پھر ڈاکٹر جلالی صاحب کے دوسرے بھائی احسن جلالی صاحب وہ فوت ہوئے. تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے کوئی تعزیتی پیغام یا کوئی وفد وہاں پر تعزیت کرنے کے لیے نہیں پہنچا. یہ ہمارے لیے دکھ والی باتیں ہیں. ان ساری باتوں کا لب لباب اور خلاصہ حضرات گرامی صرف اتنا ہے, اہل سنت چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ حضرات ایک سٹیج پر آئیں, اور اس کے لیے جہاں پر میں نے پہلے کچھ باتیں کی, ایک اور مشورہ عرض کرتا چلوں, جہاں پر یہ ہو کہ سعد حسین رضوی صاحب کی جمہوری سیاسی مجبوریوں کو سمجھتے ہوئے دیگر مسالک کے ذمہ داران کے ساتھ میٹنگ کرنا, ملاقاتیں کرنا, بیٹھنا, اس سے صرف نظر کیا جائے. وہاں پر میں دونوں طبقوں سے متعلقہ لوگوں سے کہوں گا کہ خدا را ڈاکٹر جلالی صاحب کو اب سیاست کے میدان میں دوبارہ لے کر نہ آئے. ڈاکٹر صاحب کا جو علمی قد کاٹ ہے نا,
وہ ان ساری باتوں سے بہت اونچا ہے. اللہ کرے کہ ان کا یہ قد کاٹ سلامت رہے. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو صحت عطا کرے. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ ڈاکٹر صاحب کے اندر قائدانہ صلاحیات نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے بدرجہ عطم رکھی ہیں، لیکن ہر بندے کا ایک فن ہوتا ہے، ہر بندے کا ایک مزاج ہوتا ہے. وہ عربی میں کہتے ہیں نا لکل فن رجال، ہر فن کے لیے آدمی علیحدہ ہوتا ہے.